बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी की तकारीब का आगाज़ हो चुका है। कल निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी पर अख्तर मेंगल साहब ने नवाज शरीफ साहब को ख़त में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी और नाजरीन को भी, सबको दुनिया भर में जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है, मेरी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। सर, पिछली हुकूमत के पहले इत्तेहादी की तरफ से एतराज़ उठाया गया है निगरां वज़ीर आज़म पर, और नवाज शरीफ साहब को ख़त लिख दिया अख्तर मेंगल साहब ने। देखिए जी, अख्तर मेंगल साहब के तो ख़त पे मैं आता हूँ भी थोड़ी देर में, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब के जो ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब से, और पीडीएम जब बनी तो उस वक्त क्या मामला हुआ उस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। बड़ा एक दिलचस्प वाक़यात हैं जो हुए अख्तर मेंगल साहब के हवाले से खास तौर पर। लेकिन उससे पहले ये कि जो 76वां यौम आज़ादी है वो आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान, उसकी तकारीब का आगाज़ हो गया पाकिस्तान में और दुनिया भर में। पाकिस्तान में और दुनिया भर में उसकी तकरीब का आगाज़ हो गया है, और आज जो है वो शब को, आज ये जब ये रात होगी और दिन का आगाज़ होगा तो दरमियानी शब जो है वो काकुल मिलिट्री एकेडमी में जो है वो तकारीब होंगी, उसमें आर्मी चीफ होंगे। और ये जो सिलसिला है ये स्टार्ट हुआ था 2008 से। 2008 में ये पहली मरतबा जो है ये काकुल में ये 14 अगस्त की तकारीब खसूसी तौर पे मनाई गई थी। सही। वो आज ज़बरदस्त होगा जश्न, और उसके बाद जो है वो कल दिन में जो आज शायद हो सकता है किसी वक्त आज उनका अलविदाई खिताब नशर हो, जो शहबाज शरीफ साहब का, यह हो सकता है कल हो। लेकिन ये कि कल ही दिन में जो है वो अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जाएगा, और फिर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो निगरां वज़ीर आज़म का हलफ कल ही उठा लेंगे। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद दिनों के बाद जो है, अगले चंद दिनों में उनकी जो अहलियाँ हैं नुसरत शहबाज साहिबा, वो अलील हैं, काफ़ी दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज रहीं। और शहबाज शरीफ साहब जब लाहौर जाते थे तो अक्सर ये कि उनकी अयादत ली जाते थे। तो वो नुसरत शहबाज साहिबा जो हैं वो अब उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन वो अलील हैं अभी भी। और उनसे जब जलावतनी के दिन थे तो उनसे बड़ी सलाम दुआ रही भाभी हैं, मैं तो भाभी उनको कहता रहा हूँ, और वो बड़ी एक नफीस खातून है। वारा तो वो शहबाज शरीफ साहब फिर उनके साथ जो है अपने अहले खाना के साथ अल्लाह ताला ने सेहत दे, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे शहबाज शरीफ साहब भी। और फिर वो उनकी वापसी का क्या प्लान है वो फिर डिपेंड करता है कि नुसरत शहबाज साहिबा की सेहत कब इजाज़त देती है और वो कब वापस आती हैं। तो फिर उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ये उससे पहले भी आ सकते हैं, हो सकता है उनके साथ हैं, और इसी दौरान नवाज शरीफ साहब से वो मुशावरत भी करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला उनमें चल रहे हैं। अच्छा, ये जो एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये कि जो आज देखें आप, ये परचम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में लहराया जा रहा है, और ये झंडे, और ये सुबह वाहगा की जो है वो एक तकरीब हुई। ये वाहगा जो है एक गांव है, और वाहगा एक जीटी रोड जो है, जीटी रोड पे अगर आप लाहौर से अमृतसर तक जाएं तो ये जो जीटी रोड है उस पे जो पाकिस्तान की साइड है उस पे वाहगा गांव है, और जो इंडिया की साइड है वहां पे अतारी गांव है। और फिर वो अतारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में आता है, और इधर से वाहगा जो है ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये वहां पर हम यहाँ वाहगा कहते हैं, वो वहां पर उसको अतारी कहते हैं, क्योंकि वो उनकी जो साइड है इंडिया की साइड वो। अच्छा, ये 1959 से ये तकरीब होती है रोज, ये जो पतंग उतारने की तकरीब, और ये खास अंदाज की तकरीब है। और इसमें जो है वो एक तरह से आप समझें कि इसमें वो मोहब्बत और दोस्ती और पड़ोसी वो वाली झलक भी आती है, और साथ उसमें जो एक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और जंगें और जो वो उसकी भी झलक नजर आती है। और उसमें बच्चा भी होता है अच्छा प्यारा सा। फिर उसके बाद ये होता है कि वो तवील जो है तवील कामत जवान होते हैं, मूंछें खास अंदाज में वो जाते हैं। और ये 59 से
یہ جو ہے دونوں طرف وہ اسٹیڈیم سے بنے ہوئے ہیں, پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں سارے. تو یہ بھی ایک جو تقاریب ہوتی ہیں اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی اب دیکھیں کہ جو یہ یعنی 76 یوم آزادی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے سالگرہ تو چونکہ اگلے سال سے ہوئی نا, 48 سے ہوئی, تو یہ ہم 47 سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 76 ایئرز بنتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ اب بڑا ہم جناب یاد کرتے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا تھا یہ پہلے یعنی 1946 میں ہی غالباً بیان ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو قائد اعظم نے اس وقت جو ایک بڑے ممتاز لیڈر تھے امیر الدین قدوئی صاحب, امیر الدین قدوئی جو ہیں وہ یوتھ کے سربراہ تھے اور یوتھ ونگ جو مسلم لیگ کا تھا, تحریک خلافت میں بھی رہے. تو امیر الدین قدوئی صاحب کی ذمہ داری لگائی انہوں نے کہ بھئی آپ ذرا یہ پرچم کی تیاری تو کریں. تو امیر الدین قدوئی جو ہیں انہوں نے پھر یہ ذمہ داری لی اور انہوں نے اس کا ڈیزائن انہوں نے پھر اس کا جو ہے فائنلائز کیا. یعنی جو پرچم ہے اس کا ڈیزائن پہلے بن گیا تھا اور وہ امیر الدین قدوئی صاحب نے ڈیزائن کیا کہ جی اس میں 3 حصے سبز ہوں گے اور پھر جو ہے وہ سبز ہوں گے اور سبز جو ہے وہ اسلام کی علامت, اور پھر اس میں جو وائٹ ہے وہ ایک حصہ یعنی 3 اور 1 کے ریشو سے, اور بھی جو وائٹ ہے وہ جو اقلیتیں ہیں وہ ان کی نمائندگی, اور پھر جو چاند اور ستارہ اور ترقی اور وائٹ کلر میں ترقی, علم اور روشنی. تو یہ ڈیزائن پہلے ہو گیا تھا. اور بعد میں جب یہ طے ہو گیا جولائی 1947 میں کہ پاکستان بننا ہے, آزادی ہم نے حاصل کرنی, تو پھر ماسٹر الطاف حسین جو ہیں ان کو ماسٹر الطاف حسین جو ٹیلر تھے ان کو امیر الدین قدوئی صاحب نے بلایا اور ان کو ان کی حسین برادر یعنی جو ماسٹر الطاف حسین صاحب اور ان کے جو بھائی تھے افضال حسین صاحب, ان کی ایک دکان حسین برادرز کے نام سے غالباً ہوتی تھی دہلی میں. تو ان کو یہ دکھایا انہوں نے کہ جی یہ ڈیزائن ہے, اور پھر پہلا پرچم جو ہے ان 2 بھائیوں نے تیار کیا اور پھر وہ پرچم جو ہے وہ آج ساری دنیا میں لہرا رہا ہے, ہمارے دلوں میں بھی ہے. اور یہ پاکستان بننے سے پہلے سب سے پہلے غالباً پاکستان سے باہر لہرا دیا گیا تھا. یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ فرانس میں جو ہے یہ 11 تاریخ کو ہی وہاں پہ کوئی ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا, تو وہ ڈیلیگیشن اپنے ساتھ لے گیا, انہوں نے پہلے ہی وہاں پہ جو ہے وہ جھنڈا لہرا دیا تھا. بہرحال تو یہ حیدرآباد آ گئے تھے پھر 47 کے بعد یہ جو بھائی تھے, اور یہ حیدرآباد رہے کافی عرصہ. تو یہ اب دیکھیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے, اور اسی دوران جو ہے وہ اب اس میں تقاریب ہوں گی. کل جو ہے اچھا اس میں ایک کوئی ہے پورے ملک میں ایک طرف تو نہیں ہوتی, یعنی ابھی دیکھیں کہ اسکولوں میں مختلف کالجوں میں ابھی شام کو لوگ بچے باہر نکلیں گے, براہ کرم جو ہے وہ کوئی ہلڑ گلڑ نہ کریں, یہ ایک پہیے کے اوپر جو ہے موٹر سائیکلیں نہ چلائیں اور گاڑیوں کی چھتوں پہ نہ چڑھیں, باہر سر نہ نکالیں. ظاہر ہے یہ کام بہت ہوتا ہے اس وقت اور اس کا بہت دھیان رکھیں, ایکسیڈنٹس نہ ہو, یہ نہ ہو, حادثات نہ ہو. تو اور تنگ نہ کریں دوسروں کو, مطلب ٹریفک نہ بلاک کریں, ہارن نہ بجائیں, اس طرح کے کام نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست موقع ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ پچھلے تمام یہ میری اپنی ذاتی رائے, یہ تمام جو 14 اگست مناتے رہے اس سے یہ مختلف اس لیے ہے کہ وہ جو ایک یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت 47 میں اگر آپ عالمی حالات دیکھیں تو برطانیہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے, اس کے ریاستیں جاری ہیں, آہستہ آہستہ آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اور وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے برطانیہ, اور برطانیہ کی جگہ جو ہے امریکہ لیتا جا رہا ہے, اور سوویت یونین اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جا کے, حالانکہ دونوں اتحادی تھے دوسری جنگ عظیم, پھر 2 بلاک بن گئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ چوز کرتا ہے کہ ویسٹرن بلاک میں جائیں گے یعنی پرو امریکہ. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ جب 76 سال مکمل ہوتے ہیں تو پھر دنیا جو ہے
وہ دنیا دوبارہ اس دوران وہ بلاک، ایک بلاک ختم ہوتا ہے، 2 بلاک ختم ہوتے ہیں، ایک بلاک رہ جاتا ہے، پھر دوبارہ دوسرا بلاک ایمرج ہوتا ہے. تو پاکستان اب ایک نئی ڈائریکشن بھی لے رہا ہے اسٹریٹجکلی، اور وہ درمیان میں کہ کس طرف ہم نے جانا ہے، کیسے بیلنس رکھنا ہے. مطلب یہ وہ جو اس وقت کی خارجہ پالیسی تھی، اس سے ہم ایز یعنی اسٹریٹجکلی یہ 76 سال کے بعد ہم ایک درمیانی اور ٹورڈز ایسٹ پوزیشن ہم لے رہے ہیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور مطلب ہم یہ نہیں کہ ہم مغرب کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل ایک آپ سمجھیں کہ یعنی اگر ہم بالکل ویسٹ کی طرف تھے تو ہم ایسے کر کے جھکاؤ کرتے کرتے تھوڑا سا ہم یہاں پہ ہیں، یعنی ایسٹ کی طرف ہم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ویسٹ سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، اور یہ باقی ملکوں کی بھی صورتحال ہے. تو اس لحاظ سے یہ میرے خیال سے جو لمحات ہیں جب ہم نے بہت آگے کی پلاننگ کرنی ہے، اسٹریٹجی، یوتھ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد آگے کیا، کس طرح سے ایشوز کیا ہوں گے. مجھے 2-3 سال پہلے ڈاکٹر معید یوسف صاحب اور عادل نجم صاحب نے بڑے خوبصورت پیپرز لکھے تھے پاپولیشن کے حوالے سے کہ یوتھ بلج کتنا ہے پاکستان میں، یوتھ کتنی ہے، کتنے بچے جو ہیں وہ 20 اور 30 سال کی عمر میں، کتنے 20 سال سے کم عمر میں، ایج کے حساب سے. تو یوتھ کتنی، ہماری آبادی تو سامنے آ گئی ہے، لیکن یوتھ کتنی ہے، وہ کیا کہاں پہ ہنر ان کا استعمال کرنا ہے یا تعلیم ان کی استعمال کی. تو بہت سارے چیلنجز ہیں بطور ریاست ہم سب کو. تو اس حوالے سے یہ آنے والے جو دن ہیں انشاءاللہ یہ بہت کچھ اچھی خبریں لے کر آئیں گے. مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں. ہم نے خود دیکھنا اپنے آپ کو کہ کیا ہم نے قائد کے مطلب ہے کہ آج دیکھیں نا، آج یعنی کس قدر عجب سی بات ہے کہ سعودی عربیہ نے جو فلسطین میں اپنا سفیر نامزد کیا ہے، نائف السدیری کو. اور نائف السدیری بڑے زبردست ڈپلومیٹ ہیں سعودی عربیہ کے، اور بائیڈن انتظامیہ کی کوشش ہے پوری کہ وہ کسی طرح سے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کریں. لیکن سعودی عربیہ وہ 2002 میں شاہ عبداللہ کا جو فیصلہ تھا، جس کو پاکستان بھی اور عالم اسلام تقریباً دوبارہ کہ 2 ریاستیں ہونی چاہیے، یعنی فلسطین کی آزاد ریاست کو پاکستان اور سعودی عربیہ بالکل ایک پوزیشن لی ہوئی. جی پوزیشن لی ہوئی ہے. اچھا، اس سے پہلے جو جارڈن کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ ان کو معاہدہ ہوا تھا، وہ الگ ان کی ٹرمز تھیں، الگ صورتحال تھی. لیکن ابراہم ایکارڈز ہوئے ٹرمپ دور میں تو وہ بالکل ڈفرینٹ صورتحال تھی. تو اب یہ ہے کہ ان کی کنڈیشن غالباً یہ تھی کہ جی آپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کم کریں، سعودی عربیہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے شاید، اور یہ کہ اب یہ ان کی ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سارے معاملات اور یہ سارے کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں. اور آپ کو پھر ہم کیونکہ امریکہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا، مڈل ایسٹ سے کسی طرح سے بھی، اور افورڈ نہیں کرتا کہ وہ یہاں سے جائے. جیک سلون کافی ایکٹیو رہے ہیں. لیکن وہاں پر یہ ہوا ہے کہ جو ایمبیسیڈر گئے ہیں، انہوں نے جا کے عباس صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہاں پہ ایمبیسیڈر ہوں گا، کونسل جنرل میں یروشلم میں ہوں گا. اسرائیل کی طرف سے فوراً ہی ان کے جو فارن منسٹر ہیں، ظاہر ہے ایک دائیں بازو کی انتہا پسند حکومت ہے وہاں پہ، بہت انتہا پسند حکومت ہے، بہت زیادہ یعنی مظالم میں اور اضافہ ہو گیا ہے فلسطینیوں پہ، اور وہاں پہ مقبوضہ علاقوں میں تجاوزات بن رہی ہیں، ساری سب کچھ ہو رہا ہے، اور ظلم ہو رہے ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں سب کچھ. تو انہوں نے سعودی عربیہ کو واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یروشلم میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. اچھا، اب یہ یروشلم کو وہ مانتے ہیں اپنا دارالحکومت، اور یروشلم کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم اس کو مقبوضہ علاقہ کہتے ہیں. حالانکہ تینوں مذاہب جو ہیں وہ وہیں سے ظاہر ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہمارے لیے تو قبلہ اول ہے وہ، اور پھر اس کے بعد شب معراج اور کئی حوالوں سے. تو اب بات یہ ہے ساری، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ تو ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہماری ایمان کا حصہ ہے. جی اچھا، وہ نہیں. اب انہوں نے کیا کہ اب دیکھیں یہ جو فلسطین ہے، فلسطین یعنی فلسطینی قوم، اب اگر آپ نے سمجھنا ہے نا کہ یہ پاکستان کی کیا حیثیت کیا ہے، پاکستان کی کیا حیثیت ہے، تو آپ ذرا فلسطینیوں سے پوچھیں. یعنی آپ کو کوئی، میرا خیال ہے کوئی کم سے کم 1200 سال یا 2000 سال قبل مسیح سے آپ کو تحریری طور پہ فلسطینی قوم کی تاریخ ملے گی. فلسطینی قوم آپ کو ملے گی. یہ تانبے کا دور، یہ لوہے کا دور، یہ اس کے بعد جو ہیں وہ اساری آ رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ وہ بنی اسرائیل ہے، پھر اس کے بعد وہ لڑائی ہو گئی آپس میں، پھر وہ جوڈا اور اسرائیل بن گئی ریاستیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے فتح کیا، پھر اموی خلافت، پھر جو ہے وہ عباسی دور، مملوک، پھر سلطنت عثمانیہ کے پاس رہا پہلی جنگ عظیم تک، پھر برطانیہ آ گیا.
وہ فلسطینی قوم جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ جو فلم ہے نا سیمسن اینڈ ڈلائلا، اس میں سیمسن جو ہے وہ کہاں وہ پیلسٹینین دکھائے ہوئے ہیں اس دور کے، یہ سارا پیلسٹینینز ہیں اس میں. آپ یہ ساری فلمیں دیکھیں تو یہ بین ہر اور یہ ساری جو تاریخی فلمیں ہالی ووڈ کی. اچھا اینی وے، تو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اب اتنی پرانی اتنی بڑی قوم تاریخ کی فلسطینی قوم، اور ان کی اتنی بڑی قوم ہے لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے. آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے زمین کی، دھرتی کی یا لینڈ کی، جس کو مدر لینڈ کہتے ہیں یا دھرتی ماں کہتے ہیں، اس کی اگر آپ نے قیمت، اس کی حیثیت پوچھنی ہو کہ کیا حیثیت کیا ہوتی ہے اس کی، تو آپ ان قوموں سے پوچھیں جو قومیں ہیں لیکن اور پراپر قومیں ہیں، ہزاروں سال، یہ نہیں کہ کوئی مرجر ہوا، نہیں، پراپر ہزاروں سال سے جن قوموں کا، جس قوم کا تاریخ میں وجود ہے، اس قوم کے پاس زمین نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں، اور پورے وہاں پر اسرائیل آیا ہوا اور وہ اپنی ان سے چھین لی ہوئی ہے زمین. اور یہ زمین اس وقت پہلے تو سلطنت عثمانیہ کے ایک پراپر مینڈیٹ تھا وہ یہاں پہ موجود تھی، فلسطین موجود تھا. پھر اس کے بعد برٹن آ گیا پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، انہوں نے مینڈیٹ آف پیلسٹین بنایا، وہ لیگ آف نیشنز کا. پھر انہوں نے جناب وہ 48 میں، لیکن پھر اسرائیل وہ لڑائی ہوئی آپس میں، تو اسرائیل کا وال اسرائیل بن گیا. تو آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ جو قومیں ہیں لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو زمین ہے نا اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور لینڈ جو ہے یہ ہم، یعنی یہاں پہ وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس کی قدر ان ملکوں سے پوچھیں جہاں پہ، یعنی بس میں اس سے بات کیا کہوں، یعنی ہم ایک قوم ہے اور ہمارے پاس زمین بھی ہے، لیکن ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، حرکتیں کیا ہیں ہماری. تو یہ ذرا ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور یہ آزادی کی قیمت ہم جا کے ان لوگوں سے پوچھیں، ان چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ اور دنیا میں جگہیں ہوں جہاں آزادی کی جنگیں جاری ہیں، وہاں پہ ان سے پوچھیں جا کے کہ یہ جو ہے یہ آزادی کیا ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آزادی ہوتی کیا ہے، اور وہ آزادی کے لیے کس طرح سے برسا برس سے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ کسی طرح سے ان کو یہ اجازت مل جائے کہ یار ہم یہاں سے وہاں تک جا سکتے ہیں. ہم مطلب کوئی ہمیں، مطلب کوئی مان لے کہ ہم ایک ہیں، مطلب ہم کوئی حیثیت ہے ہماری. اور یہ فلسطینی قوم کی بات ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین دی ہے، ایک جگہ دی ہے، ایک شناخت دی ہے. وہ اچھی بری جو بھی ہیں مسئلے مسائل میں مڑتے ہیں، گرتے ہیں، اڑتے ہیں، گرتے ہیں، یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا کہ یہ ہمارے پاس، اس قوم کے پاس ایک زمین ہے، ایک جگہ ہے، ایک پہچان ہے. وہ پہچان کو ہم کیسے اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ ہمارا کام ہے. وہ دوسرے تو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی آ کے. ہمیں خود اپنے مسائل، صحت، تعلیم، اتحاد آپس میں، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل، یوتھ کو کیسے آگے ہم نے کیسے جانا ہے، کیسے ہم نے روزگار کمانا ہے، کیسے دنیا میں اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، اپنا مقام، اپنی عزت بنانی ہے. اور دنیا میں نہیں، ملک کے اندر بھی، یہ نہیں کہ دنیا کے سامنے عزت بنائیں، اپنے مطلب اس پڑوس کے سامنے، اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے. تو یہ دن بہت سارے سبق دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے. اور خاص طور پہ صرف آپ فلسطینیوں سے، میں نے کہا نا، ایک مثال آپ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزادی کیا ہوتی ہے. اور اسرائیل نے منع کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کا پیکٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جیک سلیون بڑے ایکٹیو ہیں. سعودی عربیہ کسی صورت چائنا کے ساتھ اپنے معاملات خراب نہیں کرے گا. اور آج تو ایران اور امریکہ کے درمیان بھی قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا. تو وہ جو اس وقت ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے، حالات دوسرے تھے. یمن میں خانہ جنگی تھی اس وقت، جو ہے وہ بہت زیادہ چائنا جو ہے وہ نہیں آیا تھا کھل کے مڈل ایسٹ کے اندر. اب تو معاملات ڈفرینٹ ہیں. سعودی عربیہ ایران کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، ترکی سعودی عربیہ کے بہتر ہو گئے ہیں. تو سعودی عربیہ کسی صورت یہ فلسطین کے جو ایشو ہے اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اور میرا لیٹ ہو گئی. ہاں، انہوں نے جو ان کا رویہ رہا ہے مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کے ساتھ، میرے خیال لیٹ ہو گئے ہیں وہ اس میں. اچھا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو خط تحریر کیا اختر مینگل صاحب نے. اختر مینگل صاحب جو ہیں بڑے زبردست ہمارے سیاسی قائد ہیں، اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے ہیں. بڑا ان کا نام ہے سیاست میں، اور بڑی ان کی خدمات ہیں، اور بڑا ان کا ایک لیکن ان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں بلوچستان کے. اور ان کے والد محترم سے تو بہت میرے اچھے مراسم، بہت ہی اچھے مراسم رہے سردار عطا اللہ مینگل صاحب سے. اور بہت دفعہ وہ انہوں نے اپنی
طبیعت کی ناسازی کے باوجود جو ہے وہ پروگراموں میں میرے شریک ہوئے، اور میں مطلب ان کے پاس جاتا تھا اکثر، تو وہ حیات کے اور بڑی محبت بڑی شفقت فرماتے تھے، وہ بھی سردار مری صاحب بھی اور مینگل صاحب بھی اور بکٹی صاحب بھی. لیکن یہ ہے کہ جو اختر مینگل صاحب ہیں، وہ اختر مینگل صاحب کے تو دیکھیں دوست ہیں، میاں نواز شریف صاحب ان کے دوست ہیں، اور زرداری صاحب بھی ان کے دوست ہیں، اور تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ان کے دوست رہے ہیں، ان کے وہ ساتھ رہے ہیں، اور یہ آپس میں ان کے چلتے رہتے ہیں تعلقات. کہ میں زیادہ وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو ایک دوسرے کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی بڑے اچھے خیالات ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی خیالات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب یہی سیاست ہے شاید. نہیں ہاں میں آپ کو بتاؤں نا، یہ اب میں وہ جملے کیا ادا کروں، لیکن یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں جب شرکت ہونی تھی نا، تو اس وقت میاں صاحب اور مولانا صاحب کو بڑے تحفظات تھے. وہ کہتے تھے یار اختر مینگل صاحب کو ہم لیں یا نہ لیں، یہ وہ ڈسکس کرتے تھے. یہ اختر مینگل صاحب کو اس بات کا علم ہے، تو لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہم اس اتحاد میں لیں یا نہ لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ دوبارہ چلے جائیں تحریک انصاف کے سربراہ کی طرف. تو بڑے لیکن اس وقت بعد میں پھر انہوں نے ایک پرنسپل اسٹانس لیا اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے اختر مینگل صاحب. اب تعلقات ان کے دوست ہیں آپس میں سارے نا، تو یہ مطلب ظاہر ایک پولیٹیکل پوزیشن انہوں نے لی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے انوار کاکڑ صاحب کے اوپر لوگ خوش بھی ہیں، لوگوں کے تحفظات بھی ہوں گے، وہ پولیٹیکل بیانات بھی آئیں گے آنے والے دنوں میں، تنقید بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہ چیلنجز ہیں ان کے سامنے بہت سارے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ان کو مبارکباد دے دی. اچھا میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے، بالکل نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے اس فیصلے میں، ایسا ہی نواز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے. مریم نواز صاحبہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی مبارکباد دی ہے، مولانا صاحب کو بھی علم تھا، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے، اور باقی جو لوگ جانتے ہیں انہیں جہانگیر ترین صاحب، اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے تو یعنی آپ یہاں پہ یہ جو ہے نا، اختر مینگل صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب میں کیا بات کروں یہاں پہ، اختر مینگل صاحب بھی مطلب وہ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب تو کھل کے کہتے ہیں نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، لیکن 30 سالوں سے سر، ہاں 30 سالوں سے. تو مطلب ہے کہ مینگل صاحب کے بھی تعلقات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہے سر. ہاں لیکن ایسے خراب بھی نہیں ان کے رہے تعلقات، اچھے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں پولیٹیکل پوزیشن کے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور ان کے تعلقات دوستوں والے ہیں، مطلب یہ کہ آپس میں دوست ہیں سارے نا، تو یہ پرائیویٹلی جب ملیں گے تو یہ گلے شیف میں ختم ہو جائیں گے سارے، اور بات چیت تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میرے خیال سے ایزی لیا جائے. لیکن بہرحال یہ ظاہر ہو گیا کہ اتحادی سارے آن بورڈ نہیں تھے، پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ نہیں تھی، ورنہ پیپلز پارٹی کے سارے نام ہی نہ دیتی. یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وہ تو اسحاق ڈار صاحب کا نام دے کے پھر ہٹ گئے نا پیچھے. ڈار صاحب کا نام دیا پھر وہ ہٹ گئے. اچھا ڈار صاحب نے پتہ نہیں یہ پروجیکٹ کیا انہوں نے شروع میں ہی، ڈار صاحب کا نام جیسے ہی آیا تو خواجہ آصف صاحب ادھر کاؤنٹر کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو خواجہ آصف صاحب نے فوراً کہ نہیں کچھ نہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈار صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو گیا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں سر، واپس آ کے کنٹینیو کریں گے ملکی معاملات پر مزید آپ سے. ناظرین یہاں پر ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ، کیا اتحادی واقعی میں لائن تھے نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر؟ نہیں اتحادی تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا اتحادی نہیں ہے. اس وقت حکومت چلی گئی تو وہ اتحاد تو حکومت کی حد تک تھا نا، حکومت کی بلکہ موجودگی میں ہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی عملی طور پہ. تو سب الگ الگ ہیں جماعتیں، اس کو کوئی کسی کا اتحادی نہیں ہے، بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی کوئی کسی کا اتحادی نہیں ہے اس وقت. سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو حشر کے دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو یہاں پہ کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت. اچھا تو لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے، یہ میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے، اور ہاں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے، اور مریم نواز صاحب آن بورڈ تھیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آن بورڈ تھے، ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ جو تاثر ہے نا کہ نواز شریف صاحب آن بورڈ نہیں، بالکل آن بورڈ تھے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھیں
جماعتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی زرداری صاحب نے بھی یہ ایشو فیس کیا ہے شروع میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد، کہ مطلب ایک بہت سا بڑا سا گروپ تھا جو ان کو تسلیم نہیں کرتا تھا، پھر وہ ظاہر ہو گئے معاملات ٹھیک بعد میں۔ نواز شریف صاحب کے بھی پارٹی کے اندر ظاہر گروپس، پہلے بھی گروپ تھا ایک نثار صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب اس طرف ہوتے تھے، پھر لیکن یہ کہ وہ اب اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی تو ظاہر نواز شریف صاحب کی مرضی سے پھر خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا نا کہ نہیں ان کا نام نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا نام ہی ٹھس ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا، تو خود تو نہیں دیا ہوگا نا، میاں صاحب کی مرضی سے ہی دیا ہوگا۔ تو میاں صاحب اس طرح ہوتا ہے پارٹیز کے اندر نا کہ وہ ایک آدمی ایک بات کر دیتا ہے، پھر دوسرا آدمی ظاہر ہے کہ وہ سب میاں صاحب سے ڈائریکشن دیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے، لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کا آئینی طور پہ تھا بھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن یعنی راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان معاملہ طے ہونا تھا، اور اتفاق سے میرے کہیں یہ بھی ذکر ہوا تھا میرے زبان سے کہ یہ نام جو ہے یہ راجہ ریاض صاحب کی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ان کی جیب میں سے ہاتھ باہر نکالیں گے تو نام ہوگا، اور وہ کہیں گے میری مٹھی میں کیا بتا دو نا، سب لوگ پوچھ رہے ہوں گے، لیکن ان کی مٹھی جب کھلے گی تو کھل گئی مٹھی۔ تو وہ ناز پان مسالہ والا جو ایک تھا بچہ یا خاتون یا جو بھی تھی بستار میں آتی تھی، تو یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے ہوئی نام آ گیا اور بڑا اچھا نام۔ اور مسئلہ یہ کہ اس کو تو کرنا ہی شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب تھا نا، تو اس میں تو کوئی اتحادیوں کا مشاورت اور یہ سارے معاملات کہ آپ بھی 3 نام دیں تو آپ بھی 4 نام دیں تو آپ بھی 3 نام دیں تو 5 نام دیں تو 8 نام دیں، یہ تو انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بس مشورہ لے لیا، لیکن ان کو مطلب ان پہ پابندی نہیں تھی آئینی طور پہ کہ وہ مشاورت کرتے، وہ مشاورت کرتے ان کو پابندی نہیں تھی شہباز شریف، یہ ان کا حق تھا، وہ ان کا رائٹ تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ نومبر میں آرمی چیف میں تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے مشاورہ نہیں، ان کا اپنا حق تھا کہ وہ خود اناؤنس کرتے، نواز شریف صاحب نے بات کی انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اسی طرح یہ جو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا تو ان کا اور کنسلٹیشن انہوں نے کرنی تھی راجہ ریاض صاحب سے، انہوں نے کی اور نام اناؤنس کر دیا۔ اب اس سے نہیں پوچھا اس سے نہیں کیا، وہ ناراض، یہ آپ جتنے ہیں نا یہ آپ ان سب سے ابھی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، ان سے ذرا آپ ان کا نام لے لیتے تو 2 منٹ میں ان کو پیچھے کر کے اپنا نام دے دیتے جتنا ناراض بیٹھے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو باتیں چھوڑ دیں، ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے راستے میں، وہ بھی جانتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں، زرداری صاحب بھی جانتے ہیں، مولانا صاحب بھی، اختر میں صاحب بھی آپس میں دوست ہیں، مطلب یہ چلتی رہتی ہیں باتیں اوپر نیچے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس وقت سیاسی جماعتوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور سب اپنے یعنی جماعتیں بھی اپنا سوچ رہی ہیں اور اس میں شخصیات بھی اپنا سوچ رہی ہیں کہ یار ایک منٹ ٹھہرو گی کیا آنے والے دنوں میں کیسے کیا میاں صاحب کیا واپس آئیں گی، اب تو شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، اور کیا مریم صاحبہ جائیں گی رہیں گی، ان کا کیا، تو ابھی یہ خاموشی سی کچھ دنوں میں رہے گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مریم نواز صاحبہ دیکھیں یہ جو ہوئی تھی نا ملاقات، مریم نواز صاحبہ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ میں وزارت دفاع کی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، اور بڑے سکون کے ساتھ کیا تھا، یہ میں بتاؤں آپ کو، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی یہ ان کی اپنی مرضی تھی، انہوں نے کہا کہ میں پیچھے اپنے آپ کو کرتی ہوں اور نواز شریف صاحب جو ہے وہی وزیر اعظم ہوں گے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ڈسکشن ختم کر دیا تھا کہ یہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو وڈرا کیا تھا اور خود کیا تھا، یہ میں زور لے کے بات کر رہا ہوں کہ خود انہوں نے کیا تھا، کسی کے میرے ہوں گے تو میرے والد ہی ہوں گے ورنہ میں نہیں، سکون سے وہ آ گئی تھی واپس۔ وہاں پر زرداری صاحب نے وہ ظاہر بلال صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا ہوگا سلسلہ، وہ خیر جو بھی ہوا معاملہ، پھر انہوں نے نام دیے بہت سارے اور بڑے زبردست نام تھے سارے، اور وہ نام ظاہر ہے ڈسکس ہوتے رہے کئی روز تک، مبارکبادیں بھی ہم نے بھی دے دی، انہوں نے بھی لے لی، ہم نے بھی مٹھائی بھیج دی، انہوں نے بھی کھا لی کئی لوگوں نے، تو اب وہ بھیجنی ادھر تھی کاکڑ صاحب کے لیے الگ سے لینی پڑے گی، تو بھیج ہم نے ادھر دی، چلیں ٹھیک ہے خیر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ استحقاق انہی کا تھا۔ تو یہ اب آنے والے دنوں میں چونکہ انسرٹینٹی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ چیلنجز ہیں، ایک تو 90 دن کے الیکشنز والا، پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے سب مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں، بہت سارے ان کے لوگ گرفتار ہیں، مقدمات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، بڑے فیصلے، چیلنجز ہیں، بہت چیلنجز ہیں، تو اب اسے وہ کیسے نبرت آزما ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ان کو مشاورت مطلب مشورے دیں لوگ، بجائے کہ منہ بنا کے سب کچھ لوگ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں،
انہوں مشورہ دیں اور کوشش کریں کہ ملک جو ہے وہ آگے الیکشنز کی طرف جائے. یہ مہنگائی کا جو معاملات اور IMF نے آ جانا ہے دوبارہ جائزہ لینے اور بہت کچھ ہے، اصل بہت کچھ ہے جو ہم نے کرنا ہے بطور نیشن. تو 14 اگست کے دن جو ہے میرے خیال سے سب ہنسی خوشی اس کو ایک بھرپور انداز میں تمام مہنگائی، تمام ایشوز، تمام مسائل کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب خیر کرے، سب کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے، ملک کو سلامت رکھے اور خیریت سے ہم آگے بڑھیں. مطلب ایک حادثات ہوتے ہیں، دہشت گردی کا واقعہ پیش آ گیا، کچھ شہادتیں ہو گئیں، کوئی بری خبریں سننے کو ملتی ہیں، گاڑی گر گئی، ایکسیڈنٹس ہو گئے، گھروں میں واقعات ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ملک کو آگے لے کے جائے. تو آج کا دن ایسا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا ہمیں کیا حاصل کر لینا چاہیے تھا اتنے سالوں میں، کہاں ہم نے حاصل کر لیا تھا اور حاصل کر کے کھو دیا. یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، اپنا بھی تو جائزہ لینا ہے نا. سارا تو جو کھانا خراب ہے وہ ہماری اپنی کارکردگیوں کی وجہ سے ہوا ہے نا، ہمارے کون سے ٹھیک عمل رہے ہیں. تو وہ سارے ہم نے جائزہ لینا ہے اپنا تو، اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور سب خیر ہوگی. تو آج کا دن جو ہے وہ سب ہنسی خوشی منائیں. تو سیاست چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلیں سب کی آسان کرے اور دیکھتے ہیں جو چیلنجز ہیں ان سے نبرت آزما ہوں گے بطور نیشن. 14 اگست سب کو مبارک ہو. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نالا علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.